लेना, आज मैं समझता हूँ कि ईस्ट के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है, इससे पहले मजलिस को कभी इतना वोट नहीं मिला और उसके अंदर दूसरे समाजों का भी वोट मिला है। तो यकीनन मजलिस का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है। हमें हार हुई है, लेकिन हम लोग फिर हमारे जो है तो हौसले के साथ फिर खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत के लिए जिस तरह हम दिन और रात मेहनत करते थे उससे ज्यादा इंशाअल्लाह लोगों की मेहनत करेंगे। और सदर साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि हम जमात का परचम थामे थे, थामे हैं, थामे रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं इसके बाद आपके और हमारे कायद जनाब इम्तियाज अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज पर मौजूद, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, कारंजा लाड़ से जिन्हें महज पुंडलिक नगर पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे, एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल किया गया है मेरे ऊपर। पुलिस की तरफ से एक और केस रजिस्टर किया गया इलेक्शन के दिन का। यकीनन मुझे मालूम है ये वो समझ रहे हैं कि ओहदा चले गया तो हम डर जाएंगे। लड़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। गलत रहे तो सर झुकाकर उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर, किसी की जोर जबरदस्ती के कहने के ऊपर अगर मुझ पर या मेरे किसी भी पार्टी के जिम्मेदारान पर अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया तो हम बंद हॉल में भी जल्द से लेते हैं और जब रास्ते पे उतरते हैं तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिला। जैसा यूसुफ भाई ने बताया, ये एक अलग तरह का इलेक्शन था। कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। एक नारा जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर उन लोगों को मुत्तहिद करने का काम कर रहा था, वो नारा कटेंगे और बटेंगे और कटेंगे। शायद उन्हें ये बात का इल्म था कि बट तो हम ही रहे हैं और वोट हमारे ही कट रहे हैं, वरना ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज जलील की ये सीट यहां से हम हारते। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। तब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे। नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा, मैं 90 ले रहा हूं, और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200 इतने वोट। आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200 खवातीन, इनके रैली में कौन
بھیجا جا رہا تھا، کسے بھیجا جا رہا تھا، ان کے رکشے کیسے دوڑ رہے تھے، کون دوڑا رہا تھا. میں اس وقت بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا پیسہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ تمام امیدواروں کو دیا جا رہا تھا، اور آخری کے 3 دنوں کے اندر وہ امیدوار جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، ان کو پیسہ اس لیے دیا گیا تھا کہ الیکشن کے دن دوپہر میں 3 بجے کے بعد مجلس کے جو گڑھ ہے، مضبوط علاقے ہیں، وہاں پر جا کر ماحول خراب کرو. کبھی اس بات کے اوپر غور کریے گا، سوچئے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جب جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں، اس دفتر کے اندر جب ریڈ ہینڈڈ جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ محض 1,500 روپیہ حاصل کرنے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اس دفتر کے اندر پائی گئی. ہمارے ہی کسی نوجوان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جتنی تو مسلمان عورتوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے 500 روپے کمیشن دیا جا رہا تھا. 1,500 روپے ووٹ خریدنے کی قیمت دی جا رہی تھی. اختلاف آپ کا مجھ سے ہو سکتا ہے، اختلاف ناصر صدیقی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن 5 سال جو قوم کا اتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے، اس دور کے اندر جہاں پر چن کر آنے کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ نیتا کس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، سارے لوگوں نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ اتنی ساری سیٹیں آئی کیسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی. کوئی ای وی ایم پر سوال اٹھا رہا، جو ووٹنگ میں دھاندلیاں کی گئی، یہ سوال اٹھائے جا رہے. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اجمیر شریف کی درگاہ کا مدعا لایا گیا اور میڈیا سے کہا گیا کہ اب الیکشن کی بے ایمانی کے بارے میں چرچا نہیں ہوگی، اب اجمیر شریف کی درگاہ چرچا کا مدعا بنایا جائے گا. میں اس حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کرار پورے کی رام مندر کو بچانے کے لیے اگر امتیاز جلیل جا سکتا ہے تو اجمیر شریف کی درگاہ بچانے کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں. یقیناً ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مایوسی کفر ہے. ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یقیناً آنے والے وقت میں کارپوریشن کے الیکشنز ہونے والے ہیں. لوگوں کے اندر اس بات کا غصہ ہے کہ کس طرح تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر آ جاتی ہے مجلس کو گرانے کے لیے. وہ غصہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر جب کارپوریشن کے الیکشن رہیں گے، آپ کو متحد ہو کر ایک طاقت بن کر مجلس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور میں بھی ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی بھی امیدوار اس بھرم میں نہ رہے، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دے
کہ اگر امتیاز جلیل کو 91,000 ووٹ ملے ہیں، ناصر صدیقی کو 80,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں، تو یہ ہمارے ووٹ نہیں ہے، یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی صاحب کے ووٹ ہیں۔ ورنہ اگر اس گھمنڈ اور اس غرور کے اندر رہیں گے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 80,000 والا 5,000 کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ محبت یقیناً اسد صاحب، اکبر صاحب جس طرح کی محنت دونوں بھائیوں نے مل کر پورے مہاراشٹر کے اندر کی، ہم اسد بھائی پوری عوام کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنے والا وقت مجلس کے لیے اچھا وقت رہے گا، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج گرے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر کھڑے رہیں گے، اور اب چلیں گے نہیں، دوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے لیے۔ ہاں بس نا، کتنی دور ہے یار تمہارا کیمرہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے تمام اراکین، صدور و معتمدین، سابقہ اراکین بلدیہ، میرے تمام مجلسی رفقا، اس معزز اور تاریخی شہر کے تمام ذمہ داران، شہنشین بتشریف فرما مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب ناصر صدیقی صاحب، کارنجا سے تشریف لائے حاجی محمد یوسف پنجانی صاحب، اور ان کے تمام ساتھی جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، جناب سمیر ساجد صاحب، شارف نقشبندی صاحب، کنال صاحب، کاکا صاحب کاکڑے صاحب، ایوب جاگیردار صاحب، ہماری بہن مونیکا موری صاحبہ، محمد اسرار صاحب، میں سب سے پہلے اورنگ آباد کے ان دونوں ودھان سبھا کے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری پارٹی کے، جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، خاص طور سے ہماری سردار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوانوں کا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی مہم میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے۔ میں جناب یوسف پنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئے، اور نہ صرف آپ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کو، کارپوریٹرز کو ملا کر مجلس اتحاد المسلمین میں ان کی شمولیت اختیار کی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے مطابق، ہماری عین خواہشوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا۔
مگر آپ کو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، شاید 2011 یا 12 تھا، یہی حال تھا، اور میں یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں بیٹھے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس ہال میں ہم جب مجلس کی شروعات اورنگ آباد شریف میں کر رہے تھے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2011-12 میں ہم نے اسی ہال سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے، اور اگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب مجلس جس جگہ پر جا کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرتی ہے، تو جب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس سفر کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس سفر پر گامزن ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، مگر اسد الدین اویسی کے حوصلے کل بھی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں اپنے جماعت، کیونکہ یہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہے، میں اپنے تمام رفقا سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ویدھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازداروں میں۔ تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے، ہر دن کا نکلتا ہوا سورج ہمارے لیے ایک امید کا سورج ہے، اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک آوازوں کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے
کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو. کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا. احد کے میدان کو یاد رکھو. ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو. تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے. جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں، جو مجلس کی طاقت ہے، وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں. داڑھی سفید بھی ہے سعودی اویسی کی، مگر میرا دل جوان ہے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. 2011-12 میں ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں. جو نہیں ہیں وہ نہیں کے برابر ہو گئے. جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو سیاسی عروج سے ضرور نوازے گا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 مارچ 57 کو 1957 2 مارچ کو MIM پارٹی کا احیا ہوا تھا. اور جب مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے ہی گھر میں، اس زمانے میں ان کا بہت بڑا گھر تھا، باغ تھا، تو لوگ مجلس کا جلسہ کرنے زمین نہیں دے رہے تھے. لوگ لاؤڈ اسپیکر دینے تیار نہیں تھے. تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے ہی گھر کی زمین پر جلسہ کروں گا اور جلسہ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو ترمیم کروں گا، اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا، اور پھر اپنی صدارت کی قبولیت، بولیے صدارت کے لیے میں شورا سے منظوری لوں گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے، بھاگ گئے. اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی، پورے شورا بھاگ گئے. تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے. ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانماز لے کر آئیے. نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات، میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا. پورا شورا بھاگ گیا. تو فخر ملت علیہ الرحمہ وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے تو میں جماعت کے دستور کے مطابق اس عوام کو اپنا رکن شورا بناتا ہوں اور آپ سے اس بات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو شروع کریں یا نہ کریں. تو اس جلسے میں جو 40,000 کے قریب یا جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے، ان تمام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے سفر کا آغاز کریے. میرے بھائی یاد رکھیے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہم کو نقصان غیروں سے نہیں اپنوں سے پہنچتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا آپ کو، اور مجلس کی تاریخ بھی رہی ہے، تو ہم جیسا آگے بڑھتے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے. میں جب MLA بنا آج سے 30 سال پہلے 94 اکتوبر میں، اس وقت مجلس کے MLAs تھے، سب ہار گئے، میں اکیلا جیتا تھا اللہ کے کرم سے. چار حلقہ اسمبلی چار مینار سے
2 مجلس کے خلاف لوگ ایوریبل جیت گئے تھے. تو میں جانتا ہوں آج جو ہمارے نوجوان بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں، اور خاص طور سے میرے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل جس کرب سے گزر رہے ہیں، میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی بڑی، وہ تو میرے لیے، میں تو انڈے میں کی زردی تھا اس زمانے میں، سیاست کی سین میرے کو نہیں معلوم تھی. ایک شخص لندن سے پڑھ لکھ کر آیا تھا، بیرسٹر کی ڈگری تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا کوٹ پہننے کا. کیا شوق تھا نہیں معلوم، بڑا شوق تھا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی صاحب یہ کوٹ سے چلنے والا کام نہیں ہے، یہ آستین چڑھا کر زمین میں اتر کر مقابلہ کرنا پڑے گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اور مجھے میرے مرحوم قائد سالار ملت نے اور مجلس کے تمام مرحوم قائدین نے مجھے بڑے حوصلے دیے. آج ہم الیکشن ہارے ہیں، اس کے باوجود بھی آج یہ ہال بھرا ہوا ہے الحمدللہ. مگر جب میں اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 دن تک حیدرآباد کے دارالسلام میں صرف 4 لوگ آتے تھے. ایک میں، ہمارے والد مرحوم میرے قائد سالار محترم، اور ایک عبدالرزاق صاحب مرحوم جو وہاں پر کام کرتے تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب. اتنی مایوسی تھی. اور 15-20 دن جو میں اپنے والد کے ساتھ، سالار کے ساتھ بیٹھ کر، وہ میرے کو سکھاتے تھے سیاست یہ ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلے بلند رکھو، محنت کرو، جستجو کرو، عوام میں جاؤ، راست عوام میں جا کر کام کرو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر سیاستدان کو اس راستے سے گزرنا ہے. اور ہندوستان کی سیاست بھری پڑی ہوئی ہے. پھر 94 میں 96 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا. مرحوم قائد سالار ملت نے وینکیا نائیڈو کھڑے تھے، اور سالار کے خلاف اپنے ہی صفوں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا تھا. مرحوم قائد کو اللہ نے 70,000 ووٹ سے کامیاب کیا. پھر ایک ہی ایم ایل اے تھا میں. 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالار ملت کو 1 لاکھ کے اوپر ووٹوں سے کامیاب کیا. پھر 99 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا. مرحوم قائد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب 1.5 لاکھ کے اوپر کے ووٹوں سے کامیاب کیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے، رنج ہے، اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام ابھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مرحوم قائد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو الیکشن میں آپ سے غداری کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. اب جس کو جو دیکھیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا اتنا ہی کام کر سکتا ہے. یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. انہیں جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے. میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست. آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا. نتیجہ الگ بات ہے. الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ
الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے. 50% تیار تھے, 50% تیار نہیں تھے. تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے. اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا, جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا نالائق بلال, نہیں ہے شاید, بھاگ گیا ہوں بنگلور. تو بلال کا وہاں پر محبت میں بول رہا ہوں, انہیں تو چلائیں گے لوگ. بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا, دونوں خرچی تھی. تو میں دبئی گیا تھا بغیر بولے امتیاز صاحب کو, ان کے بچے کا رسم تھا. میں وہاں امتیاز جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا, بچے کا رسم ہو گیا, واپس جاؤ تیاری شروع کرو. تو امتیاز جلیل صاحب کا ایک امتیاز یاد رکھو, امتیاز جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا ایسا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں امتیاز صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا, میں روز صبح شام صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک عام سب کچھ سنتے رہتا ہوں, میرے بال ہے, آپ جاؤ تیاری کرو. تو امتیاز صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا, وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہوتے ہوئے, ماموں میں بھی آؤں گا, ماموں تم جانا, یاد ہوگا امتیاز صاحب. تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ 4 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا, مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے, امتیاز جلیل کے کمٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے. اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے, اس سے امتیاز جلیل کے اورنگ آباد کے عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اگر مودی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے, دیکھو آپ ہاریں گے انشاءاللہ, سمجھے نا. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. فیصلہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو بھی آیا پھر ایسٹ میں آیا, مگر آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. میرے بھائی ہم لوگ آپ کے درمیان میں تھے, ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا, اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے, ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے. اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے ہی کندھوں پر جائیں گے قبرستان کو, یا اپنی جو مذہب کیا رسومات ہے اس کے لحاظ سے. تو ہم عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی, نہ ہے, نہ کبھی رہے گی. ہم کو شکایت ان لوگوں سے تھی, ہے اور رہے گی جنہوں نے ہماری پیٹھ پر خنجر نہیں گھونپا. امتیاز جلیل کی پیٹھ پر خنجر نہیں مارا, ناصر صدیقی کی پیٹھ پر خنجر نہیں مارا, بلکہ انہوں نے اورنگ آباد کے غریب اور مظلوم عوام کے ان کی خواہشوں کے عین مطابق ان خواہشوں کے خلاف انہوں نے کام کیا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا. آج اورنگ آباد کے ہر گھر میں ایک تکلیف ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا. تو خیر ٹھیک ہے, آپ نے تمام چہروں کو دیکھ لیا, بہت بڑی بات. سا چہرہ میرے لیے روئے گا, کون سا وہ چہرہ ہے جو میرے لیے لڑے گا, کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے, اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر میں. عوام کو پتہ چل گیا کہ ہمدرد کون ہے, عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا غمخوار کون ہے, عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون الیکشن کے نتیجے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے ڈٹ کر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی خود نہیں چاہ رہی تھی, کسی لیے یہاں پر آ کر دیویندر فڈنویس کو سب باتیں بولنا پڑا. تو کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا آپ جانتے ہیں, مگر الحمدللہ اس نتیجے سے ایک بات تو سامنے آ گئی, چہروں کی پہچان ہو چکی ہے. اب کبھی بھی ان چہروں پر ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے, اور اگر کوئی وہ چہرے سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم آج نہیں تو کل کسی سے مل کے بول کے ہم پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے, نہیں میرے بھائی, آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. اب آپ کو نہیں دیا.
آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد کی عوام آپ کو گمنامی کے اندھیروں میں ڈبا دے گی، اور تم جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، لوگ بولیں گے یہ ویران کھنڈر بن گیا تھا 23 تاریخ سے، ویسی بنے گا انشاءاللہ۔ تو بس اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، جب کبھی بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، جو پارٹی فیصلہ کرے گی جس کینڈیڈیٹ کے اوپر، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کریے، اور ابھی سے اگر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میں دولہا بن گیا، تو میرے بھائی یہ مت کرو کام۔ یہ جب تک پارٹی فیصلہ نہیں کرتی اپنے آپ کو بول کے مت جاؤ، یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور میرے کو سخت ناپسند ہے چیز یہ، اور میں پہلے سے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو عوام بولے گی اس کو کھڑا کرو، آپ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم وہی کام کرنے والے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اورنگ آباد کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو بڑی محبتوں سے نوازا، اور میں اورنگ آباد کی عوام کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑنے والا کبھی نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب ہم یہاں پر مجلس کی شروعات کیے، یہ بہت سے لوگ نہیں تھے یہاں پر، میں ان کی کوئی اس پہ نہیں بول رہا ہوں، بہت سے لوگ یہاں نہیں تھے، آپ لوگ تھے، عوام تھی ساتھ میں، آپ نے مجلس کو لے کر آگے بڑھے، تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور مجھے تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ فاروق شاہ صاحب دھولیا سے بہت محنت کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دھولیا میں اتنے آمدار بنے، مگر کوئی ایسا آمدار نہیں تھا جو فاروق شاہ نے ترقیاتی کام کروائے، اور فاروق شاہ یہ نہیں دیکھے کہ کون مسلمان ہے، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، فاروق شاہ نے سب کا کام کیا۔ خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتتا ہے، مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے۔ پھر آپ بھیونڈی میں، گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے، 40,000 ووٹ لیا، وہ 40,000 ووٹ، مانے راتوں کی نیند وہاں کے جو موجودہ MLA صاحب کی حرام کر دیا تھا، کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے تھے عتیق کے لیے، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے یوسف پنجانی صاحب، میں نہیں جا سکا، میں امتیاز صاحب نہیں جا سکے، پھر بھی آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا۔ ادھر کو یہ نشانی ہے کہ لڑنا ہے، ٹکٹ دیے لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سے مقامات پر میں بھی نہیں جا سکا، انشاءاللہ تعالی اب یہ جب کبھی وقت میں موقع ملے گا ہم جائیں گے، پارٹی کو مضبوط کریں گے، نہ صرف اس تاریخی شہر میں بلکہ پورے مہاراشٹرا میں۔ عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، اور ہم اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہ مجلس کے اراکین صدر و معتمدین کا اور بوتھ پریزیڈنٹس کی ایک میٹنگ ہے، اور میں آنا چاہ رہا تھا یہاں پر تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھوں، آپ لوگوں کے دل میں جو غم ہے، جو تکلیف ہے، حق بجانب ہے، مگر اس سے اوپر ہم کو اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی جو لوگ امتیاز جلیل کے گھر کو جا کر اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی لپیٹ رہا تھا، 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل یا مجلس کے امیدواروں کو آمدار بنائیں گے انشاءاللہ۔ جن غداروں کی وجہ سے ہماری آنکھ میں آنسو آئے، ان کے مقدر میں وہ رونا ہی لکھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا کام ہو گیا، یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو کچھ ان کو مٹھائی ملنا تھا، مٹھائی مل گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی بواسیر کی بیماری ہوگی سیاسی،
کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ بکتے ہیں وہ کبھی اٹھتے نہیں ہیں، جو کبھی نہیں بکتے وہ اللہ ان کو عروج دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ تو بکے ہوئے ہیں۔ ہم کس کے نام پہ بکے ہوئے ہیں؟ ہم مدینے کی گلی میں بک چکے ہیں میرے بھائی۔ یہ لوگ ان کے مقدر میں نہیں ہیں، یہ ان کے نام پہ بکتے، کبھی ان کے نام پہ بکتے، ان کا کام خالی بکنا ہے۔ بکتے رہنے دیجئے، مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، محنت کریے، عوام کے مسئلوں کو اٹھائیے۔ میں ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو، ناصر صدیقی صاحب کو، شارق نقشبندی کو سب سے کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر ہم کو اپنی آواز اٹھانا ہے۔ کوئی حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس 132 سے 133 ان کے عامدار جیت گئے اور وہ جو چاہے کریں گے، نہیں کر سکتے۔ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کو اپنا کام کرنا ہے، اور ان کو سرکار چلانا ہے تو ان کو اپنے وعدے بھی پورے کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے وعدے پورے ہوتے، کیا ہوتے، کیسے ہوتے، کیونکہ مہاراشٹر کی جو فائنانسز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اب خیر وہ ان کا معاملہ ہے، مگر ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنا مجھے موقع ملے گا میں مہاراشٹر کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط کرتا رہوں گا۔ اور یوسف پنجانی صاحب نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ایک مشاعرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آنے کی کوشش کروں گا 26 تاریخ جنوری کو۔ دوبارہ یہی آپ سے عرض کرنا تھا، بس اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ ابھی آنکھ میں آنسو لانے کا وقت نہیں ہے۔ آنکھ میں آنسو جو تھا ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سینے کو چوڑا کریے اور آگے بڑھ کر مجلس کا پہلے سے آپ کام کرتے تھے اور کام کرتے رہیے۔ اور غیر ضروری جو ہے نا، انہیں نہیں کرا کام، انہیں نہیں کرا، انہیں ایسا تھا، سب نہیں کرنا۔ کون کرا نہیں کرا وہ میرے کو امتیاز جلیل کو معلوم، آپ اپنی زبان سے نہیں بولنا، یہ ٹھیک نہیں۔ اور جو نہیں کرا عوام کو ہی معلوم۔ عوام بہت باشعور ہے، یاد رکھو آپ۔ پبلک جو ہے خاموش ہو جاتی، ایسا دیکھتی پبلک، اچھا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھی نا پبلک تو سمجھنا ہو گیا کام تمہارا۔ تو ایسا عوام کو مت سمجھی، عوام پورا جانتی، اورنگ آباد پورا شہر جانتا ہے کہ کون ہمدرد ہے، کون دشمن ہے۔ مگر ہم اورنگ آباد میں یہاں پر اس تاریخی مبارک شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ یہی میری گزارشات آپ سے عرض کرنا تھا۔ جو لوگ ہمارے یوسف پنجانی صاحب جو بات کرے چھوڑ دیجیے ان کو۔ میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی جو حرکت ہوئی ہے، اگر ان کو اس پہ ان کا ضمیر اگر ان کو ابھی بھی گواہ نہیں کر رہا ہے تو کیا بول سکتے ہیں لوگوں کو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، اور اسد الدین اویسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، یہ اللہ کا شکر اور کرم ہے۔ مگر ایک بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے، میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میری ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم؟ ارے ڈر کے بیٹھ گئے۔ ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 29 آ جائیں گا۔ اور 29 میں تو یہ تمام یہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ دیوس لوگ تو کہاں رہتے دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے، پر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ میری کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، اپنی کمر کو کسیے اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے، عوام کا کام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی۔ تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے، اور جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے۔
और इम्तियाज जलील साहब, आपको आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। महाराष्ट्र की, बल्कि अगर महाराष्ट्र का अगर कोई अनडिस्प्यूटेड सियासी कोई लीडर है दलित मुसलमानों का, कमजोरों का, तो उसका नाम इम्तियाज जलील है। और अगर कोई मेरी इस बात को डिस्प्यूट करता है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पे तुम भी आ जाओ, इम्तियाज जलील आ जाते, भीड़ का जमा होती देखने। और इम्तियाज जलील साहब, लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, लोग उम्मीद से आपको देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया आपको भी पता नहीं है। कितने लोग रोजा रख रहे थे, कई लोग मन्नतें मान लिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम की दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करेगा। हमारा एक एमएलए जीता है, मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। बड़ा कठिन मुकाबला था मगर हमको कामयाबी मिली, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। और इम्तियाज साहब, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ज़रा जल्दी से वो बिलाल की शादी करो, ज़रा फ्री हो जाओ। और वो यहाँ पे अवामी एक वलीमा भी करने वाले हैं, बोले नान खलिया की दावत होगी, दावत दे तो इम्तियाज साहब में अप्रैल में है कहते, रमज़ान के बाद। आप इंशाअल्लाह ताला बस एक थोड़े दिन रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर अपन अपने काम पे लग जाना मेरे भाई, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी को कामयाब करेंगे। मैं, अल्लाह हमारे साथ है और मैं आपको तमाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, मेरे को आप एक एक लोगों पर पूरा भरोसा है, मेरे दिल में कोई किस्म की कोई शक नहीं है आपके बारे में। लाख कोई बोल दे, मैं आपको पूरा भरोसा करता था, करता रहूँगा, आपके साथ ठहरा हूँ। सलाम अलैकुम।